अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइनें खोल दी गई है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल चाहते हैं, स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। दुआ के बारे में एक रिवायत और मिलती है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब अशासिन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं, परेशान बाल हैं, यानी हालत ऐसी है कि उससे उनकी दुआ कबूल होनी चाहिए। हालत सफ़र में दुआ कबूल होती है, एक परेशान हाल आदमी की दुआएं कबूल होती है। वो लंबे लंबे हाथ उठाकर दुआएं करते हैं, लेकिन उनका खाना हराम, उनका पीना हराम, उनका लिबास हराम। अन्ना युस्तजाबु लहा, उनकी दुआएं कैसे कबूल हो? इसका मतलब यह है कि दुआ की कबूलियत का एक ज़रूरी पहलू ये भी है कि दुआ मांगने वाला हलाल खाए। अगर हराम का रिज़्क़ खा रहा है, हराम का लिबास पहना हुआ है, तो फिर अगरचे उसने ऐसे आसार इख्तियार कर रखे हैं जो दुआ के कबूल करने के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसी हालत इख्तियार की है, हालत सफ़र में है, परेशान हाल है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि अन्ना युस्तजाबु लहा। ये बहुत अहम चीज़ है। और फिर अक्ल हलाल जो है, रिज़्क़ का हलाल होना, ये नेकी के कामों की तरगीब और नेकी के कामों से मोहब्बत, ये भी इसी से पैदा होती है। वरना ये होता है कि इंसान हराम के माल को खाता रहता है, उसके दिल के अंदर कालापन आ जाता है, जंग लग जाता है। फिर वो नेकी के काम की तरफ नहीं बल्कि गुनाहों की तरफ रग़बत रखता है। अगर कभी जी मार कर अपने आप को नेकी के काम में लगा भी लिया, तो बस वो जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ, जैसे ही फ़र्ज़ ख़त्म हुआ, भागने की कोशिश करता है। यानी उसका इबादतों में जी नहीं लगता, गुनाहों में उसका जी लगता है। घंटों अगर गुनाहों में गुजर जाएं तो उसको पता नहीं चलता, और इबादत में 2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो कहने लगे आज इमाम साहब ने बहुत लंबी नमाज़ पढ़ा दी। यह असर है। हालांकि अब लंबी नमाज का तो मामूल ही ख़त्म हो गया है। आप नमाज़ों को देखें, हमारे इमाम तख़फ़ीफ़ करते हैं और बीमारों का ख़्याल रखते हैं, बूढ़ों का ख़्याल रखते हैं, बहुत मुख्तसर नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों को देखें तो हैरान हो जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़जर की नमाज में सूरह यूसुफ़ पढ़ा करते थे। आज कौन इमाम है जो सूरह यूसुफ़ पढ़ेगा पूरी? एक सहाबी फरमाते हैं, ज़ोहर की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज के लिए कोई आता, अच्छा नमाज शुरू हो गई, वो जाता पेशाब करने के लिए बकी के पास, वहाँ से फ़ारिग होकर वज़ू करके आता, अभी तक पहली रकात होती थी। अब आप सोच लें, उस ज़माने का बकी मतलब मस्जिद से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अलग। अब तो मस्जिद का सहन बिल्कुल बकी तक लग गया है, लेकिन उस ज़माने का बकी, और वहाँ पर जाकर पेशाब से फ़ारिग होकर फिर वज़ू करके आए, एटलीस्ट 10 मिनट तो हो जाएगी, और 10 मिनट में वो पहली रकात चल रही है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। ये माशाल्लाह से मैंने जैसे आपका शुरुआत बयान पहले जी लफ्ज़ से सुना और पूरा तवज्जो से सुना है, माशाअल्लाह। लेकिन फिर भी है ना, और बहुत ही अच्छा बयान माशाल्लाह आपने किया है। समझ तो सारी बात आ रही है, लेकिन मेरे 1-2 सवाल है आपसे पूछना है। जी जी वो ये कि एक बंदे के मैकडॉनल्ड में काम करता है और उसको कोई और जॉब नहीं मिलती है, तो उसकी ये मजबूरी है, और उसके पास काफ़ी टाइम तक जॉब नहीं थी, उसकी वजह से करके उसके बैंक का सूद भी, कर्ज भी है। तो क्या ये भी वजह बनती है? अब जो उनका कोई दुआ वो कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड किसी काम के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया एक चीज़ मांगते हुए, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं बहुत, और वो हो नहीं रही, और यूँ फील भी नहीं होता है दिल को कि कबूल हुई है दुआ।
یہ اور کون یہ سا؟ بھی نہیں، اور کوئی محسوس بھی نہیں ہو رہا، ہاں، اور کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کچھ چینجنگ ذرا بھی نہیں ہو رہی، لگتا ہے کہ مانگی نہیں ہے اللہ سے، کچھ کہا ہی نہیں ہے، اللہ، کتنا بھی رو رو کے مانگ لیا، کتنا بھی ٹائم ہو گیا، ابھی تو کیا اس کام کا کر رہا ہے؟ کیا ابھی ہوگا؟ کیا کام کر رہا ہے بندہ؟ وہ ابھی میکڈونلڈ میں ہی کر رہے ہیں بھی، کون سا لیکن کام؟ ان کو کہیں میکڈونلڈ میں، اچھا، میک ڈونلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ جی جی، تو ابھی ان کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ جب ایک دعا کو اتنا مانگ رہے، اتنا مانگ رہے، اتنے سالوں سے اللہ سے کہہ کے رو رو کے بھی، تو یوں فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، میں نے اللہ سے، یوں لگتا ہے، رو رو کے بھی مانگا، یوں لگتا ہے کچھ بھی نہیں مانگا، وہیں کھڑے ہیں ویسے کی ویسے، لگتا ہی نہیں ہے مانگا ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا کچھ کہ ٹھیک ہماری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ السلام ہاں، علیکم۔ دعا بھی کر دیجیے گا، اللہ دعائیں قبول کرے۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹی جی وی میں لائیو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، آپ مجھ سے بات کریں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ہم آپ کا پروگرام بہت باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بہت ہمیں ہیلپ ملتی ہے، جزاکم اس کا اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، فرمائیے۔ اچھا جی، آپ سے ایک کوشچن تھا کہ ہماری بھتیجی ہے، اس کا ہم نے عقیقہ کروانا ہے، تو ہم تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ اس میں جو صدقے کی طرح ہوتا ہے، آپ کسی آرفنس کو دے سکتے ہیں یا اس میں رشتہ داروں کا حصہ نکالنا پڑتا ہے؟ تو یہاں کروا رہے ہیں یا پاکستان بھیج رہے ہیں؟ ہم یو پی میں بھی کروا سکتے ہیں، پاکستان میں بھی کروا سکتے ہیں، جو زیادہ بیٹر ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ چلو تھینک یو۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ جی، وہ کسی کو اگر بے گناہ اغوا کر کے لے گیا ہو تو اس کی رہائی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں عمل۔ جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ شوال کے روزے رکھ رہے ہیں، جی جی، اور اس میں اگر ٹریولنگ کرنی ہے تو ٹریولنگ کے لیے جو انجیکشن ہوتے ہیں اس میں سے اگر انجیکشن لگوا لیں اچھا تو لگوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ علیکم السلام۔ جی جی، ایک کوشچن پوچھنا تھا، یہ حرام اور حلال رزق کے بارے میں۔ جی تو یہ جو بینیفٹس ہم لیتے ہیں، جو جیسے کہ جاب سیکر الاؤنس ہوا، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ آپ جاب ڈھونڈو، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد پھر وہ جاب سیکر الاؤنس وہ بھجوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کا یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ آپ ہفتے میں 35 آورس تک ڈھونڈتے رہو اور روزانہ دیکھو، لیکن ہمارا جو وہ ہے جاب سرچ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، مطلب وہ جتنا وہ کہتے ہیں ہم اتنا نہیں کرتے، ڈھونڈتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے، لیکن اور اس کے باوجود ہم وہ پیسے جو وہ دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ حرام کے حصے میں تو نہیں آتا جو ہم یہ پیسے لیتے ہیں وہاں سے۔ جاب تو ڈھونڈتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ڈھونڈتے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 35 گھنٹے آپ دن رات ڈھونڈو، اس طرح ہم نہیں ڈھونڈتے ہیں لیکن اتنا نہیں ڈھونڈتے جتنا یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ پیسے جو پھر ہم لیتے ہیں یہ حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اب ہم تو کائنڈلی آپ یہ مسئلہ سالو کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، ہمارے پہلی بہن نے جو مسئلہ پوچھا تھا یہ ہے کہ ان کو کام نہیں مل رہا تھا اور بڑے عرصے سے مانگ رہے تھے، اب میک ڈونلڈ میں کام ملا ہے اور اتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں ایسا لگتا نہیں کہ کچھ مانگا ہے۔
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث بھی بیان کی، بندہ یہ نہ کہے معلم یستعجل، کہ میں نے تو بہت دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہ ہوتی، یہ نہ کہے۔ ہر کام کا ایک وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ وقت کیا ہے۔ آپ کی پریشانیوں کا ختم ہونا اللہ کے یہاں اس کا ایک وقت متعین ہے کہ اتنے مہینے کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک وہ ٹائم لیمٹ نہیں آتا وہاں تک آپ مانگتے رہیں، یقیناً اللہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، لیکن جو آزمائش کا وقت ہے وہ ختم ہوگا تبھی۔ دیکھیے حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اگلوں جیسے یعنی پہلے قوموں کے جیسے حالات نہیں آئے جب ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول نے اور ایمان والوں نے کہہ دیا اے اللہ مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آئے گی، نا امید نہیں ہونا ہے۔ تو یقیناً آپ پریشان ہیں لیکن آپ کی پریشانی کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، جیسے ہی تنگی کا وقت ختم ہوگا آسانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ سے مانگنا ختم نہ کریں، مانگتے رہیں، اور یہ جو ابھی جو جاب ملی ہے اس کو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی اچھی جاب دے گا، اس امید پر کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو رزق حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو ظاہری اعتبار سے یہی ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں، دوسرا ذریعہ ہے نمازوں کا اہتمام۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ رزق اور نماز کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور تیسرا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يَمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا، تمہارے لیے جنتیں عطا فرمائے گا، بارشیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ تقوی اور توکل، اللہ پر بھروسہ کریں۔ گھر کے اندر روزانہ قرآن مجید کی کچھ حصے کی تلاوت کی جائے، یہ بھی رزق آنے کا ذریعہ ہے، برکتوں کے آنے کا ذریعہ ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے، گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے، اور گھر کے اندر صفائی اور پاکی کا اہتمام ہو، ناپاکی کوئی چیز نہ ہو گھر کے اندر۔ یہ سب چیزیں برکتوں کے لانے کا ذریعہ ہے۔ تو نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، اور جیسے ہی فراخی کا وقت آئے گا اللہ کی طرف سے فتوحات اور مال آپ کی اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور بے انتہا برکت والا وسعت والا رزق عطا فرمائیں۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ ہماری بھتیجی کا عقیقہ کروانا ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے۔ سیٹرڈے پیدا ہوئی ہے تو جمعے کے دن، جمعے کو پیدا ہوئی ہے تو تھرسڈے کو۔ لڑکی کی طرف سے ایک جانور یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا، ایک لام کا ذبح کرنا، اور اس میں ذبح کرنا ہے۔ یہاں پر لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض مرتبہ شاپ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی فل لام دے دو ایک، یہ عقیقہ نہیں ہے، یہ تو گوشت خریدنا ہوا۔ آپ کوشش کریں کہ جس جگہ جا کر آپ جانور لے کر خرید کر ذبح کر سکیں، یا کم از کم آپ کے سامنے ذبح ہو سکے، کسی بچر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، آپ کو وہ لے جائے جہاں پر ذبح ہوتے ہیں، آپ اپنے جانور خرید کر وہاں ذبح کر سکیں، یا آپ کے سامنے ذبح ہو۔
پھر اس جانور کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، دوست و احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسی طرح عقیقے کا گوشت ہے۔ اگر پورا جانور بھی آپ نے کھا لیا یا رشتہ داروں کو کھلا دیا یا دوستوں میں تقسیم کر دیا یا تب بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر اپنے لیے بھی رکھ لیا تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اگر UK میں کرتے ہیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ اپنی اولاد کو پتہ چلے کہ یہاں بھی قربانیاں ہوتی ہے اور اس طرح قربانی کا مسئلہ ہے، عقیقے کا یہ مسئلہ ہے۔ لام کے اندر یہ ضروری ہے، بکرے میں یہ ضروری ہے کہ 1 سال کا بکرا ہو جیسے قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور لام میں یہ ہے کہ 6 مہینے سے اوپر کا لام ہو، لیکن اتنا بڑا ہو کہ اگر سال بھر کے لام کے اندر چھوڑا جائے تو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی چھوٹا جانور ہے۔ 1 سال کا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر 8-10 مہینے کا بھی ہے اور موٹا تازہ ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کو بے گناہ کسی نے اغوا کر لیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے کوئی عمل، روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کریں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اس سورت کو روزانہ پڑھیں اور اس پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اور ایک عمل جو سجدے والا بتایا تھا وہ بھی کریں، 14 سجدوں والا عمل کل بتایا تھا۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اے لوٹانے والے، اللہ کا نام ہے معید، اے اللہ تو اس کو لوٹا دے، بس دل میں یہ خیال ہو کہ تو اس کو لوٹا دے۔ یا جامعو، یا جامعو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں کو ساتھ میں جمع کر لیں، یا معیدو یا جامعو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان کے درمیان جمع کر دے گا۔ اور سورہ نوح کی تلاوت روزانہ کی جائے۔ ہماری بہن نے ایک دوسرا سوال کیا ہے، شوال کے روزوں کے درمیان اگر سفر کے لیے ویکسینیشن لگوانا پڑے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، انجیکشن لگانا جائز ہے، چاہے شوال کے روزے ہوں چاہے رمضان کے روزے ہوں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ حرام اور حلال کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ حرام کھانے کی یہ اثر ہوتا ہے، تو یہ جو بینیفٹ کلیم کرتے ہیں جاب سیکر الاؤنس، اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 25 آورز آپ جاب سرچ کریں۔ اگر آپ یہ جاب سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بینیفٹ جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر 25 آورز آپ جاب تلاش نہیں کرتے ہفتے بھر، بلکہ کچھ آورز تلاش کر لی اور اس کے بعد جا کے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے تو بہت تلاش کی۔ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رزق کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جانور کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو رزق ان سے مانگا جائے جن کے ہاتھوں میں رزق ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، تو اللہ سے مانگا جائے۔ اور اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بھئی آپ کو جاب سرچ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنڈیشنل ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ اگر آپ جاب سرچ کرتے رہتے ہیں 25 آورز تو آپ کے لیے یہ جو پیسہ ہے یہ لینا جائز ہے۔ اور اگر آپ جاب سرچ نہیں کرتے اور پھر بھی آپ کہہ دیتے ہیں ہاں میں نے سرچ کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو جھوٹ بول کر آپ نے جو بینیفٹ لیا ہے جاب سیکر کا، تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا۔ جو دے رہے ہیں بینیفٹ وہ تو جائز ہے کہ بھئی جن لوگوں کو جاب کی تلاش ہے، ابھی تک جاب نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے یہ ہے، لیکن جب انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے جاب تلاش کی ہے، آپ نے کہہ دیا ہاں 25 آورز تلاش کی ہے، حالانکہ آپ نے 5 آورز تلاش کی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بول کر وہ پیسہ حاصل کیا ہے۔ تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، مشکوک کہیں گے کہ اس کے اندر شبہ پایا گیا، جھوٹ بول کر آپ نے لیا ہے، اگرچہ آپ اس کے ایلیجیبل تو ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اللہ سے مانگے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگے، اللہ کا نام جو ہے رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھتے رہیں اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کا خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ صاحب میں نے بھی دعا کروانی ہے پلاٹ کے بارے میں، آپ سے کافی پڑھتے بھی رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں بنا، تو پلاٹ اس کے لیے بیچنا آپ ہے؟ دعا خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے فروخت ہونے میں۔ یعنی پلاٹ بیچنا ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کون سی دعا پڑھ کر جائیں، اگر بتا دیں آپ۔ ٹھیک ہے، ویسے پریکٹس کی ہے کہ نہیں؟ جیسے تھوڑا پینک نہیں ہو اور اچھا، آرام سے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کی پریکٹس بھی کی ہے کہ نہیں آپ نے؟ ہاں کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک عمل بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب تقریباً ایک سال تو ہو گیا ہوگا، لیکن شور نہیں میں کہہ سکتی۔ آپ نے مجھے بتایا تھا سورہ تحریم کا، وہ تو میں اسٹل پڑھ رہی ہوں، لیکن وہ خامن جو اس کا غصہ نہیں جا رہا پاکستان سے ہی، بس ایسے ہی کچھ میں یہ نہیں بتانا چاہتی، پلیز کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ اللہ کرے تو اس کو کچھ رحم آ جائے میرے اوپر، کیونکہ شادی تو اس نے دوسری کر لی ہوئی ہے اور سارا کچھ ادھر سے بھی لے گیا ہے، میں تو خدا کے آسرے پہ بیٹھی ہوئی ہوں ادھر۔ یہاں کچھ پڑھنے کے لیے بتانا پلیز۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں؟ کون ہیں؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں، میرا بھائی کا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، بچے میرے نہیں ہیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ لیکن میرے لیے کو وظائف بتانا، اور خود بھی مفتی صاحب ہر نماز کے بعد دعا کرنا، میں بہت دکھی عورت ہوں۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جی ہماری بہن کا سوال تھا کہ وہ پلاٹ بیچنے کے لیے اس سے پہلے بھی کوئی عمل بتایا تھا۔ دیکھیے وہ سورہ حج والا عمل آپ کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے۔ اس آیت کو روزانہ پڑھ کے دعا کریں، 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پلاٹ کے لیے کوئی بہتر عطا فرمائے گا کسٹمر، اور اچھے بھاؤ میں جائے گا۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کوئی عمل چاہتی ہیں۔ یہ عمل لکھ لیں آپ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ الم نشرح لک صدرک۔ جانے سے پہلے جب ڈرائیونگ ٹیسٹ پر جانا ہے اس وقت یہ آخری 2 آیتیں اور سورہ الم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر جائیں، تو انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر پانی کے آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے گی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ حق تعالی شانوں سے دعا ہے، حق تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ مجھ سے بات کریں، ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں۔ چلیے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ فون لگائیں تو اس وقت آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اب بھی جاری رہے گا، اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔